Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बीवी की मोहब्बत अजर रिसालत में मांगी गई। जो आप यहाँ तशरीफ फरमाए आज गोया अजर रिसालत को अदा कर रहे हैं, और ये एक वाहिद रास्ता है ज़ात परवरदिगार तक पहुँचने के लिए। अगर पहली तमहीद अगर आपके जहन में है, मैं आपके सामने 2 आयत कुरानी रखता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह छोटा सा नतीजा, और फिर हमने कुछ हालात बाद वफात रसूल पेश किए थे कल की मजलिस में। आज थोड़ा सा उसको तसलसल पेश करेंगे कि बीवी के मसाइब हैं क्या, समझ में आ सके, हमारे बच्चों तक बात पहुंच सके। कुरान करीम की एक मशहूर आयत है सूरह मुबारका शूरा की आयत, हम सब जानते हैं कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये बच्चा जानता है, अजर रिसालत सिवाय इसके कुछ नहीं है कि मोहब्बत अहले बैत को इख्तियार करो। एक और आयत है इसी मौजू पर सूरह मुबारका फुरकान में कि जो कदर गैर मारूफ है, और वो आयत यह है कि कुल ए रसूल कह दीजिए, इसका आगाज भी कुल ही से, ए रसूल मैं हुक्म दे रहा हूं कि आप कह दीजिए, मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, कि मैं तुमसे किसी अजर का मुतालबा ही नहीं करता, इल्ला सिवाय एक अजर। वहां क्या कहा? कुर्बा की मवद्दत। यहां क्या कहा? इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ा इला रब्बिही सबीला। ऐ रसूल इनसे कह दीजिए कि अजर रिसालत सिवाय इसके कुछ नहीं है कि तुम अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। अब देखिए कुरान करीम फसाहत व बलागत उस मेराज पर है। वो अपने जरा सा थोड़ा सा टेक्निकल अगर हम बात देख लें और उससे हम एक नतीजा हासिल कर लें। लेकिन जब भी किसी चीज के बारे में 2 एग्जेम्पशंस होते हैं, तो या तो वो दोनों में से कोई एक गलत है, और फरमाइएगा, या दूसरे नंबर पर यह हो सकता है कि गलत नहीं है, दोनों में अल्फाज मुख्तलिफ है, बात एक ही है। और फरमाइएगा, जरा सा मिसाल दे दूं। मसलन एग्जेम्पशन हम ये कहते हैं कि मैं मजलिस की मिसाल दूं, कोई ये कहता है कि मैं यहां शारजा में रहता हूं, कहीं किसी मजलिस में नहीं जाता सिवाय यहां इस इमाम बारगाह आता हूं, ठीक है। और फिर कोई ये कहे वही शख्स कि मैं कहीं किसी और मजलिस में नहीं जाता, गिसे से इमाम बारगाह जाता हूं। इन 2 में से कोई एक बात गलत होगी, उसका ये जुमला सही नहीं है। अदबी एतबार से, फसाहत और बलागत के एतबार से जुमला गलत है। कि अगर कोई ये कहे कि मैं कहीं और मजलिस में नहीं जाता, यहां आता हूं, फिर कहे मैं कहीं और मजलिस में नहीं जाता, वहां जाता हूं, नहीं, ये एग्जेम्पशन गलत है। हाँ, एक सूरत में ये सही हो सकता है। वो कैसे सही हो सकता है? कोई ये कहे कि मैं कहीं किसी और मजलिस में नहीं जाता, सिर्फ इस इमाम बारगाह आता हूं, और फिर कोई ये कहे कि मैं कहीं किसी और मजलिस में नहीं जाता, वो जो शारजा में इमाम बारगाह वहां जाता हूं। ये 2 जुमले मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों का मिस्ताक एक है। और फरमाइएगा, इसका मतलब यह है कि अगर 2 इस्तिस्ना किए जाएं किसी एक चीज के बारे में, तो या तो गलत होगा मामला, या फिर यह कि दोनों में अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, असल मामला एक ही होगा। अब परवरदिगार अपने हबीब से क्या कहलवाना चाह रहा है? मैं तुमसे अजर रिसालत कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि अहले बैत की मोहब्बत रखो। फिर सूरह फुरकान में कहा, कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ा इला रब्बिही सबीला। मैं अजर रिसालत कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। ये एक चीज के बारे में 2 इस्तिस्ना है। अजर रिसालत के बारे में कहा कुछ नहीं चाहता मगर अहले बैत से मोहब्बत रखो, ये चाहता हूं। फिर कहा अजर रिसालत कुछ नहीं चाहता मगर ये कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले बनो, ये चाहता हूं। तो परवरदिगार इसमें से ये बात सही है या वो बात सही है? अगर किसी इंसान का कलाम होता तो हमें समझ में आता कि हो सकता है उसने यहां गलती की हो या वहां गलती की हो, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब यह है कि परवरदिगार कहना यह चाहता है कि मैंने अल्फाज दोनों मकामात पर अलग अलग इस्तेमाल किए हैं, अल्फाज जुदा जुदा इस्तेमाल किए हैं, हकीकत में दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज है का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अजर रिसालत मवद्दत अहले बैत भी है, अजर रिसालत अल्लाह की राह पर चलना भी है। और हमारे यहाँ काश मेरी बात पहुंच सके, अजर रिसालत मोहब्बत अहले बैत भी है, अजर रिसालत अल्लाह की राह पर चलना भी है। यानी मोहब्बत अहले बैत अल्लाह के रास्ते पर चले बगैर मिल नहीं सकती, और अल्लाह का रास्ता बगैर मोहब्बत अहले बैत के हासिल हो नहीं सकता। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और हमारे ये 2 एक चीज है, यानी शहजादी फातिमा जहरा की मोहब्बत से अल्लाह का रास्ता हासिल होगा। अब जो हुजूर तारुफ करवा रहे हैं अपनी बेटी का, कभी अपने नवासे का, तो ये ना कोई कहे
کہ یہ تو نانا اور نواسی کی ذاتی محبت کا معاملہ ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو باپ اور بیٹی کی محبت کا معاملہ ہے. جب حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں, بزرگ علماء کرام نے لکھا ہے اگر یہ فقط باپ کے دل میں بیٹی کی محبت کا معاملہ ہو تو پھر سنت رسول یہ بن جاتی ہے کہ ہر باپ کے لیے مستحب ہوتا اور سنت رسول ہوتا, اس لیے کہ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. تو جیسے رسول فاطمہ زہرا کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے, ہم بھی اپنی اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. کیا کسی عالم نے, کسی مفتی نے, کسی فقیہ نے, کسی مرجع تقلید نے بات کہی ہے؟ نہیں کہی. باپ کے لیے مستحب نہیں کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے جیسے رسول کھڑے ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہوں, اللہم صلی علی محمد, جب حضور اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہوں, غور فرمائیے گا, تو کوئی یہ نہ کہے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. یہ کہیے کہ رسالت محمد مصطفیٰ عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے, بلند ہو رہی ہے. یہ اللہم صلی اگر یہ اہل بیت کے ساتھ فقط ذاتی رشتے کا معاملہ ہے تو کیا مستحب ہے کسی امام جماعت پر جب اس کا نواسہ اس کی پشت پر آ جائے تو وہ سجدے کو طولانی کر دے؟ اور ہمارے کیا کسی فقیہ نے لکھا ہے یہ؟ کہ اگر کسی کا پوتا اس کے شانے پر سوار ہو جائے سجدے میں تو جیسے رسول نے سجدے کو طولانی کر دیا ویسے تم بھی سجدے کو طولانی کر دو؟ نہیں. تو پھر یہ نہ کہیے کہ حسین جب سرکار کی پشت پر موجود ہیں تو نواسہ نانا کی پشت پر ہے. در حقیقت یہ امامت رسالت کی پشت پر موجود ہے, اور حضور سجدے کو طولانی فرما کر اس امامت کا تعارف کروا رہے ہیں, اپنے نواسے کا تعارف نہیں کروا رہے ہیں. اور ہمارے سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے, حسین گھر سے جو آ رہے تھے. اللہ اکبر. کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی وہ جانتے ہیں کہ روضہ رسول جہاں رسول اللہ مدفون ہے وہی گھر تھا ان کا, ساتھ ہی میں حجرہ شہزادی کونین جہاں بی بی کا حجرہ تھا, اور پھر ساتھ میں مسجد نبوی ہے بالکل ساتھ ملی ہوئی. کہ وسد الابواب الا بابا, کہ ایک دروازہ مسجد سے باہر کھلتا تھا, ایک دروازہ مسجد سے اندر کھلتا تھا, مختلف اصحاب کا, جو مسجد میں آنے کے لیے اس دروازے کو استعمال کرتے تھے جو ان کے گھر موجود تھے ساتھ میں, کہ جو مسجد کی طرف کھلتا تھا. تو وحی پروردگار نازل ہوتی, وسد الابواب, رسول کہہ دو کہ ہر ایک اپنا مسجد کا دروازہ بند کر دے الا بابا, سوائے فاطمہ زہرا کے دروازے کے, یہ دروازہ کھلا رہے گا. تو سید الشہداء وہیں سے تشریف لا رہے ہیں, حضور نماز پڑھا رہے ہیں, سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے, حسین گھر سے جو آ رہے تھے. حسین پشتے نبی پر بیٹھے, زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا؟ حسین پشتے نبی پر بیٹھے, زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اہل بیت اطہار کا تعارف ہے, اور محبت اہل بیت کے موضوع پر تو کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے. ہم نے کل بھی گزارش کیا, اصلا امامت کے عہدے پر ہو سکتا ہے کہ ڈیبیٹ ہو, لیکن محبت کے معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. کہ کل ہم نے آپ سے جناب فخر الدین غازی کی کتاب کا حوالہ دیا تھا, آج پھر اسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, اور یہ بار بار اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ برادران اہل سنت کی سب سے بڑی تفسیر اور اہم تفسیر مانی جاتی ہے امام فخر الدین رازی. کہ البتہ اتنا ضرور ہے کہ مرحوم قبلہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ, ان کا ایک تفسیرہ اس تفسیر پر یہ تھا کہ اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ موجود ہے. تو چونکہ اس میں جس قسم کا جو اسٹائل انہوں نے اپنایا, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں انہوں نے اہل بیت اطہار کے فضائل پر, ان حدیث کو لکھنے پر وہ مجبور ہیں کہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں ہے. تو پھر اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں
کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا؟ یا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شیعہ کتابوں میں حدیث موجود ہے، یہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ شہادت کے ساتھ جاتا ہے. طبعی موت بھی جائے تو گویا اس کی موت شہادت کی موت ہے، بے منزلہ شہادت ہے. اور یہاں ہمارے ہاں تو ایک جملہ فقط معروف ہے، انہوں نے تو آگے پوری حدیث لکھی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا. یہ امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں جو آل محمد کی محبت میں جاتا ہے وہ توبہ کیا ہوا دنیا سے جاتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. ومن مات علی حب آل محمد مات علی اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت پہ جو مرنا چاہتا ہے کہ پہلے اہل بیت کی محبت رکھو، وہ ہے کہ جو سنت رسول پہ مرتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کو بھی لکھا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ جو آل محمد کے بغض کے ساتھ دنیا سے چلا جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، وہ کفر کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. یہ لکھ رہے ہوں. تو اس میں کوئی شیعہ سنی اختلاف ہی نہیں کہ آل محمد کی محبت واجب ہے. اور پھر اگر انہی کی تفسیر کو میں آگے پڑھتا جاؤں آپ کے سامنے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے مثلا علامہ ہلی یا آیت اللہ خوئی یا ایسا کوئی شخص اس تفسیر کو لکھ رہا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث کو لکھا اور حدیث لکھنے کے بعد کہا کہ مجھے تو جو سب سے روشن حدیث آل محمد کے حق میں نظر آتی ہے، یہ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ ترجمہ غلط ہے کہ فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، نہیں، یا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. یہ ہمارا ترجمہ کیا جاتا ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب جو جو رسول ہیں، اللہ اکبر، فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے. اگر رسول اول مخلوق ہیں تو فاطمہ اس نور کا ٹکڑا. اگر رسول نبی ہیں تو فاطمہ زہرا نبوت کا ٹکڑا. اگر رسول ہیں تو وہ رسالت کا ٹکڑا. اگر شافع روز جزا ہیں تو فاطمہ زہرا اس شفاعت کا ٹکڑا. جہاں جہاں رسول ہے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے. اور پھر امام فخر الدین رازی نے آگے لکھا ومن ارضاها فقط ارضانی، کہ جس نے فاطمہ زہرا کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا. اور پھر فرمایا کہ ومن آزاها فقط آزانی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچا اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اور پھر انہوں نے آگے اس آیے کریمہ کو لکھا کہ اس حدیث کے ساتھ اگر آیت کو جوڑ دیں کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے ان پر دنیا پہ بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے. یہ امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کہ مصداق میں اختلاف ہو کہ بی بی کو کس نے ناراض کیا تھا، لیکن جس نے ناراض کیا، ہر مسلمان کو اتنا تو کہنا چاہیے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، جس نے بھی کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کسی مصداق کو لے، ہو سکتا ہے کوئی کون شخص تھا ہمیں نہیں معلوم کون تھا، ٹھیک ہے، وہ سب اپنے مقام پر. لیکن امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں کہ ایک مجموعاً قاعدہ تو ہمارے سامنے، فارمولا تو آ گیا نا. فارمولا تو یہی ہے کہ جس سے بیوی ناراض ہے اس سے رسول اللہ ناراض ہے، جس سے رسول ناراض ہے قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں ناراض ہوں دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے. یہ معاملہ تو طے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لہذا آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی تقریر میں کہا تھا، ایک جملہ میں نے کل پڑھا تھا کہ جب حضور بی بی کے استقبال میں کھڑے ہوں تو فقط یہ نہ کہیے کہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں. جہاں محمد کھڑے ہیں وہاں کیا آدم بیٹھے ہوں گے؟ اللہ. وہاں نوح کیا بیٹھے ہوں گے؟ وہاں ابراہیم کیا بیٹھے ہوں گے؟ یعنی جب بی بی آ رہی ہیں تو فقط حضور نہیں کھڑے، 1,24,000 انبیاء عظمت فاطمہ زہرا کے اکرام میں بلند ہیں. اور اگر آج حضور سوگوار ہیں اور آج ہم انہیں تعزیت پیش کرنے کے لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محفل میں اگر محمد مصطفیٰ ہیں تو پھر آدم بھی یہیں موجود ہے، پھر نوح بھی یہیں موجود ہے، پھر ابراہیم بھی یہیں موجود ہے، پھر موسیٰ عیسیٰ بھی یہیں موجود ہیں. سب کے سب مجلس فاطمہ زہرا میں شریک ہیں. یہ وہ نام ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کی علامت بن سکتا ہے، بی بی کا نام. اس لیے کہ یہ وہ نام ہے کہ جس پر کسی مسلمان فرقے کو کوئی اختلاف نہیں ہے، شہزادی کونین کی محبت پر.
اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔